अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े दिलचस्प टॉपिक पे बात करेंगे। दिलचस्प भी है और सारे जितनी मैंने बातें की हैं दिलचस्प भी हो सकती हैं, अफसोसनाक भी हो सकती हैं, अलमिया भी है और बहुत कुछ। तो सारे कुछ को अगर मिक्स करें तो ये तो ग्रीक अलमिया जो है उससे भी बड़ा अलमिया बनता है। तो बहरहाल एक लाइट सी बात एक और इस किस्त में मैं आपको बताऊंगा। ये 1973 मार्च की बात है और इससे पहले 72 में, शायद 72 के आखिर में या 73 के शुरू में इंडियन कैंपों से प्रिजनर्स ऑफ वार जो है ना वो वापस आ रहे थे और लाहौर में ये मेरी पलटन को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि हमने उन्हें लाहौर कैंट में उनका वेलकम करना है। उनको बॉर्डर पे भी हमारे लोग गए और यहाँ पे लाहौर कैंट में भी हमने उन्हें वेलकम किया। और जीएचक्यू से कोई जर्नल आ जाया करते थे जो उन्हें पेप टॉक देते और बातचीत करके तो उन्हें खारिया में या दूसरे कैंपों में भेज दिया जाता, जहाँ 2-3 माह उन्हें रखने के बाद दोबारा आर्मी में कबूल कर लिया जाता या कोई रिज़ाइन दे देता या कोई रिटायर हो जाते। सिर्फ गिनती के लोगों ने रिज़ाइन किया, अदरवाइज़ सब ने नौकरी भी दोबारा ज्वाइन कर ली और सारे बेनिफिट्स भी मिल गए उनको। तो रिज़ाइन करने वालों में, मेरे जानने वालों में तो मेरे एक सीनियर थे मेजर अमानुल्लाह, और वो कमाल के इंसान थे। उन्होंने रिज़ाइन इस बेसिस पे दिया कि हमें जो कुछ करना चाहिए था हम वो ना कर सके, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि मुझे मज़ीद फ़ौज में रहना चाहिए, तो इसलिए वो रिज़ाइन कर गए। मेरी उनसे बलोच रेजिमेंट के ही थे, मेरी उनसे बाद में दोस्ती हुई और हमने अफ़गानिस्तान में और गज़ा में और फ़लस्तीन के लिए हमने बहुत सारा फ़ंड्स इकट्ठे किए और हमने उनकी मदद की, मसाजिद बनाई, मदारस बनाए और आई कैंप्स लगाए। अभी इन दिनों में भी डेरा बुगटी वो गए हुए हैं, वहाँ पे वो गरीब गुरबा स्टूडेंट्स की मदद के लिए गए हैं, फिर मेडिकल कैंप लगाया वगैरह। बहरहाल हुआ ये कि कैदी पहुँच गए और उसके बाद 1973 का मार्च आ गया। 1973 मार्च में एक शायद मेरे ख्याल में 20 मार्च था या 21 मार्च था, तो उसको मेरे बटालियन कमांडर उस वक्त आसिफ अली मलिक थे, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो कर्नल ने शाम को एक मीटिंग बुलवा ली, मुझे अभी फिर एडजुटेंट ही रखा हुआ था। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कर्नल मलिक ने बड़े गंभीर अंदाज में शाम को कहा कि भाई ऑफिसर्स, मैं आप पे एक बड़ी खौफनाक ख़बर आपको देना चाहता हूँ और ये आप तक महदूद रहनी चाहिए। वो ये कि पाकिस्तान आर्मी में कुछ गद्दार पैदा हो गए हैं, कुछ ट्रेटर्स ने सर उठा लिया है और वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ने को ख़बर मिल गई है और आज हमें उन्हें गिरफ़्तार करना है। तो उनमें से कुछ लाहौर में हैं जिन्हें हमें गिरफ़्तार करना है, बाकी कुछ और छावनियों में हैं जिन्हें दूसरे लोग गिरफ़्तार करेंगे। तो कर्नल आसिफ ने हमें बताया कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग 11 डिव ने हम पे बड़ा भरोसा किया है और वो हमारी पलटन पे बड़ा फ़ख्र करते हैं। अभी जन सवार ही थे कमांडिंग ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम सिलेक्टेड ऑफिसर्स को तैयार करो ताकि आज रात हम इन गद्दारों को गिरफ़्तार कर लें। ये बड़ी सुन कर देने वाली ख़बर थी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर गद्दारों का एक गिरोह कैसे पैदा हो गया और कहाँ से आ गया।
تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے جو سرنڈر اور آرمی کی ہزیمت کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن بدلے کا مطلب انہوں نے کیا سوچا تھا کہ سول گورنمنٹ جو ہے نا اس کو ہٹا دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی، ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت، اگرچہ وہ پورے ملک کے منتخبہ وزیر اعظم تو نہیں تھے، لیکن جب پاکستان کا ایک حصہ الگ ہو گیا تو جو حصہ رہ گیا تھا اس کی جتنی منتخب لوگ تھے انہوں نے انہیں چنا، اور متفقہ طور پہ چنا، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور صوبہ سرحد سے، اور انہیں پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ تو یہ بغاوت ان لوگوں نے کی۔ ظاہر ہے مجھے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا شاک ملا، کیونکہ میں جینونلی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا رول جو کچھ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر اس وقت ملک میں مارشل لا نہ ہوتا، اگر یحییٰ خان چاہتے تو ملک کبھی بھی نہ ٹوٹتا۔ مجیب الرحمان جیت گیا تھا، اس کو پرائم منسٹر بنا دیتے اور اسلام آباد میں پہنچ کے تو بھول جاتا سب کچھ۔ تو لیکن مجھے اب دکھ یہ ہوا کہ اب بھی 71 سے لے کے کتنے سال گزر گئے ہیں، کتنے عشرے گزرے ہیں، 2 سال ہی تو گزرے ہیں، 72 اور 73، 2 بھی پورے نہیں، اور آرمی میں پھر ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو سول حکومت کو اور جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس پہ میری بھی موٹیویشن ہوئی کہ یہ بڑی زیادتی اور بڑا ظلم تھا جو یہ لوگ کرنے جا رہے تھے۔ تو اینی وے ہماری پلاننگ ہوئی، دن کو ہم نے مختلف جگہوں پہ ریکانسنس کی، دیکھ بھال کی جہاں جہاں یہ افسر رہ رہے تھے، رات کو ہمیں نے گرفتار کرنا تھا۔ تو میرے ذمہ میجر آصف شفیع لگے۔ آصف شفیع 2 پنجاب کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ یہ وہ پلٹن تھی جس کے کچھ افسر سازش میں شامل تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پوری پلٹن لے کے تو چڑھ دوڑیں گے حکومت پہ اور قبضہ ہو جائے گا۔ اوورال ان کے باس جو تھے وہ بریگیڈیئر واجد علی شاہ تھے، اور ان میں ایک لیفٹننٹ کرنل بھی تھے جو ایئر مارشل اصغر خان کے شاید بہنوئی تھے، اور ان کے علاوہ میجر نادر پرویز تھے، اور ایک میجر سکھیرا تھے، اسی طرح میجر فاروق آدم تھے، ایک جنرل آدم ہوا کرتے تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، فاروق آدم اور افتخار آدم۔ تو وہ دونوں افسرز جو ہے نا اس میں شامل تھے۔ فاروق آدم وہی ہیں جو بعد میں جنرل مشرف کے دور میں نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے کیا بنے تھے، کیا ہوتا ہے وہ وکیل جو چیف پبلک پراسیکیوٹر تھے، اس کے وہ ڈائریکٹر جنرل پراسیکیوشن تھے وہ نیب کے۔ تو ان میں میجر آصف شفیع کے گھر میں رات کو پہنچا گارڈ لے کے، وہ بیڈن روڈ پہ رہتے تھے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کھول دیا۔ ظاہر ہے اس سے پہلے انٹیلیجنس والے تو ان کے گھروں کے ارد گرد اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہوئے تھے۔ تو دروازہ کھلا تو میجر آصف ہی تھے، میرا تعارف ہوا ان سے، اور میں نے انہیں بتایا کہ سر ساری آئی ہیو کم ٹو اریسٹ یو۔ ظاہر ہے ان کے چہرے پہ کیفیت آئی۔ اتنی دیر میں ان کی بیگم اور شاید والد صاحب تھے، وہ بھی پہنچ گئے، اور انتہائی خوف اور دہشت کا عالم چھا گیا گھر پہ۔ اور میں نے انہیں بتایا جی کہ میں انہیں آرمی ہیڈ کوارٹرز میں لاہور والے میں لے جا رہا ہوں۔ تو اب ظاہر مزاحمت وہاں کیا ہونی تھی، اور اس قسم کے واقعات میں مزاحمت ہوتی بھی کہاں ہے۔ تو میں انہیں لے کے واپس آ گیا، واپس آ کے انہیں کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا۔ کوارٹر گارڈ میں وہی جو 6 فٹ کا ایک سیل ہوتا ہے جیسے جیلوں میں ہوتے ہیں۔ میجر امین برکی تھے ہمارے سیکنڈ ان کمانڈ۔ امین برکی وہ افسر ہیں جو بعد میں لیفٹننٹ جنرل رینک تک پہنچے، اور اس سٹیج پہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا،
اور وہ وفات پا گئے، ورنہ وہ پاکستان آرمی کے انتہائی قابل ترین آفیسر تھے، اور میرا اور ان کا تو بڑی پیار اور بڑی محبت تھی. میں ایڈجوٹنٹ تھا، وہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے یونٹ میں. تو وہ میجر امین برکی اس کو فاروق اعظم کو گرفتار کر کے لے آئے، اور فاروق اعظم جو ہیں ان کو جب سیل میں بند کیا تو انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، گالی گلوچ دینی شروع کر دی، اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے 65 کی لڑائی میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، 17 جرأت، تو میرے ساتھ اب یہ کیا سلوک ہو رہا ہے وغیرہ. تو اگلے دن مجھے کہا گیا کہ میجر آصف شفیع کو تم نے اٹک قلعے لے کے جانا ہے، لیکن ساتھ حکم یہ ملا کہ ان کو ٹرک کے پچھلی سیٹ پہ، ٹرک میں 10-15 گارڈز ہوں گے، اور پچھلی سیٹ میں ان کو جو پھٹا ہوتا ہے پھٹے کے ساتھ باندھ کے تو لے جانا ہے تم نے، اور راستے میں کہیں نہیں رکنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کے ساتھی اٹیک کر دیں. تو میرے لیے بڑی افسوسناک، اذیتناک بات تھی کہ ایک ایسا آفیسر، یہ سارے بڑے قابل ترین افسر تھے جتنے اس کانسپریسی میں اریسٹ ہوئے، ایئر فورس کے بھی تھے کچھ، اور پاکستان آرمی کے بھی تھے. تو میں جب ریور راوی پار کیا، کیونکہ ہر برج پہ انٹیلیجنس والے کھڑے تھے، اور وہ گاڑی کو روک کے، کیونکہ ان کے پاس گاڑیوں کے نمبر تھے، اور روک کے چیک بھی کرتے تھے اور پوچھ گچھ بھی کرتے تھے، پھر آگے جانے دیتے تھے. اگلے دریا پہ پھر یہی کاروائی. تو میں نے جو ہی ریور راوی پار کیا، پوچھ گچھ ختم ہوئی، تو میں نے میجر آصف شفیع کو، پیچھے میں گیا ٹرک سے، تو میں نے انہیں کھلوا دیا وہاں سے، اور میں نے انہیں کہا کہ سر آپ آگے آئیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے. تو میجر آصف شریف آدمی تھے، اچھے انسان تھے، مجھے کہنے لگے دیکھو تم مارے جاؤ گے تو آرڈرز تو یہ ہیں کہ باندھ کے لے جاؤ. میں نے کہا جی آرڈرز بالکل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں اسے گوارا نہیں کر سکتا، آپ ابھی ملزم ہیں، مجرم نہیں ہیں، اور میرے نزدیک آپ اتنا ہی قابل احترام ہیں جتنا کوئی اور سینئر افسر ہوگا، تو آپ میرے ساتھ جیپ میں بیٹھیں گے. تو جیپ میں پھر میں نے ڈرائیور اور اپنے درمیان، کیونکہ ٹویوٹا جیپ تھی، سیٹ بڑی تھی، وہاں ان کو بٹھا لیا. راستے میں کوئی دور جا کے کوئی چائے پانی بھی ان کو پلایا، اور ہر برج پہ میں نے اتار کے تو یہ چینج کر لیا کرتے تھے. اور پھر میں اٹک قلعے پہنچے، پوری رات کا سفر تھا، رات کو ہی ہم سرگی بلے سیری کے ٹائم پہ ہم پہنچے. تو وہاں کیمپ کمانڈانٹ تھے کرنل عبدالعزیز، اور ان کے نمبر 2 تھے جنرل عبدالحمید خان، جو جنریایا کے 2AC تھے، سیکنڈ ان کمانڈ، جو اس وقت آرمی چیف تھے انفیکٹ. تو ان کے بیٹے تھے کیپٹن شاہد حمید، شاید، جو میرے بڑے دوست بھی بن گئے. تو وہ میجر آصف شفیع کو میں نے ان کے حوالے کیا، اور ان کے ساتھ چائے وائے پی، ناشتہ کیا، اور پھر میں واپس آ گیا. اگلے روز پھر مجھے کہا گیا کہ اب تم نے فاروق اعظم کو اٹک قلعے لے کے جانا ہے. تو اس میں بھی پھر یہی ساری کارروائی ہوئی. اور پھر ایک دو اور لوگ تھے، تو جنرل امین برکی، میجر امین برکی بھی ساتھ گئے. تو فاروق اعظم میرے ساتھ تھے، تو میں نے ان کو آگے بٹھا لیا اسی طرح. تو اٹک قلعے سے کچھ پیچھے انہوں نے مجھے کہا کہ آفتاب ایک کام کر سکتے ہو. میں نے کہا بتائیں، اگر اس میں پاکستان آرمی کا یا قوم کا نقصان نہیں ہے تو میں کروں گا. تو وہ کہنے لگے ہم تو قوم کے فائدے کے لیے ہی کام کر رہے تھے، ہم ان سب کو رخصت کرنا چاہتے تھے جو پاکستان کے سرنڈر کے ذمہ دار ہیں. تو میں نے کہا بتائیں. تو مجھے کہنے لگے کہ فاروق، تم آصف شفیع بھی ادھر ہی گیا ہے نا اٹک قلعے؟ میں نے کہا بالکل وہیں گیا. تو کہنے لگے آصف شفیع کو تم بتا سکتے ہو کہ ہم نے اس کو، یہ کانسپریسی جو تھی، موو جو تھا، اس کو ہم نے کال آف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. کوئی ڈیٹ بھی انہوں نے بتائی. اب یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اپنا ڈیفینس اس چیز پہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سازش تو کی، بغاوت تو کی، لیکن ہم نے عملی طور پہ کچھ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو کال آف کر دیا تھا کہ یہ
ٹھیک نہیں ہے یا کر نہیں سکتے. تو بہرحال میں اٹک قلعے تک پہنچنے تک بڑی کشمکش میں رہا کہ آیا میں یہ میسج آصف شفیع کو دوں یا نہ دوں. لیکن پھر مجھے یہی خیال آیا کہ ان میں سے اکثر ستارہ جرت بھی تھے, پی ایم اے میں پلٹون کمانڈر رہ چکے تھے, بہت ٹاپ کے آفسرز تھے, اور یہ سب کے سب ایسے تھے جو کہ پاکستان آرمی میں جنرلز تک ضرور پہنچتے. شہرت بھی ہر لحاظ سے اچھی تھی, اگرچہ ارادہ ان کا بالکل غلط تھا کہ ملک میں ایک آئین نافذ ہو چکا تھا. تو بہرحال میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ چیز ان کو مدد دیتی ہے اور یہ بچ سکتے ہیں تو میں ضرور کہوں گا. تو میں ادھر گیا اور وہی کیپٹن شاہد اور وہ کرنل عبدالعزیز ہی تھے وہاں پہ. تو وہ مجھے دوبارہ مل کے بڑے خوش ہوئے, گپ شپ ہوئی, چائے پی. پھر میں نے انہیں کہا میں ادھر دیکھوں تو صحیح وہ آصف شفیع کو میں لایا تھا. تو انہوں نے کہا یہ پیچھے والے سیل میں ہے نا. تو اتنا میرا اور ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ سی بن گئی تھی. تو میں جا کے تو آصف شفیع کے پاس گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ فاروق اعظم کی طرف سے میسج آیا کہ ہم نے اس کو فلاں تاریخ کو کال آف کر دیا تھا. تو ہی واز شاکڈ, کہنے لگا فاروق اعظم کو بھی لے آئے ہیں یہاں پہ, پکڑ لیا اس کو بھی. میں نے کہا بالکل پکڑ لیا. تو کہنے لگا ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اچھا, یہ تیسرے دن جب میں واپس گیا ہوں تو رات کو مجھے خیال آیا کہ آصف شفیع کے گھر میں کیا عالم ہوگا, یعنی اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے بوڑھے والدین, ان پہ کیا بیت رہی ہوگی اور ان کا قصور کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک افسر نے اس طرح کی سوچ تھی اس کی باغیانہ, اور اس کو آپ نے گرفتار کر لیا, آپ اس کو اٹک قلعے میں لے گئے, آپ اس کا ٹرائل کریں, کل کو آپ اسے بشک گولی مار دیں, لیکن ان کا کیا قصور ہے, آپ نے ان کو کیوں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. ہمیں یہ انسٹرکشنز تھیں کہ یہ بات زبان سے نکلنی ہی نہیں چاہیے کہ کون گرفتار ہوا, کہاں لے کے گئے اور کس جگہ پہ وہ بند ہے. تو میں نے, حکم تو یہی تھا, لیکن میں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ یہ کیا کہ اسے تو سزا ملنی چاہیے جو اس نے کیا ہے, لیکن اس کے بوڑھے ماں باپ کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے. اور بہادر قوموں میں یہی کیا جاتا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی ملزم آپ کے قابو میں آئے تو آپ اس کے بچوں کو سزا نہیں دیتے ہیں, آپ اس کی فیملی کو سزا نہیں دیتے ہیں, آپ اسے سزا دیتے ہیں جو جرم کا مرتکب ہوا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ اگلے دن میں آرے بازار سے ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھا, ان دنوں ڈبل ڈیکر چلا کرتی تھی, ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھا اور میں اوپر والی منزل میں چلا گیا. اور وہ بس گزر رہی تھی چھاونی سے, اور بڑے وہ پیپل اور بوڑیاں جو گوروں نے ہمارے لیے لگائی تھیں, چیفز کالج, اسٹیڈیم, ہارسچو اسٹیڈیم. اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہی افسر تھے جو پچھلے دنوں میں, پچھلے سالوں میں اسی مال روڈ پہ پریڈ کیا کرتے تھے اور جنرلوں کو اور حکمرانوں کو سلامی دیا کرتے تھے, اور یہی لوگ تھے جو 3-4 سال پہلے جنہوں نے پاکستان کا دفاع کیا تھا, اور لاہور میں, لاہور سے لے کے سلیمان کی اور کشمیر تک ان لوگوں نے بڑی بہادری اور دلیری سے کام کیا تھا. تبھی تو ان میں سے بہت سارے کئی جو تھے ان کو ستارہ جرت اور تمغہ جرت کے ایوارڈز بھی ملے ہوئے تھے. تو ہوتے ہوتے میں چیرنگ کراس پہنچا, ادھر سے اتر کے میں بیڈن روڈ چلا گیا ان کے گھر میجر آصف شفیع کے. دروازہ کھٹکھٹایا اور جب انہوں نے کھولا تو شاید والد صاحب ہی تھے, بوڑھے سے تھے. تو وہ دروازہ کھول لے, جب میں سامنے آیا تو ایک بار پھر سہم گئے. میں نہیں جانتا انہوں نے مجھے پہچان لیا ہوگا, لیکن یقیناً اس گھر میں تو یہ عالم تھا نا کہ دروازہ کھٹکتا ہوگا تو دل دہل جاتے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ اس کے بعد انٹیلیجنس والوں نے جا کے ان کے گھر کی پورے سرچ بھی کی تھی. اور میں جب گیا تو میں نے انہیں سلام کیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ آپ نے مجھے پہچانا. تو جو بیگم صاحبہ تھیں, بھابھی تھیں, انہوں نے کہا میں نے پہچان لیا آپ کو, آپ ہی آصف کو لے گئے تھے. تو میں نے کہا جی میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں, صرف آپ کی حد تک, آپ اس کو برائے مہربانی اپنے تک رکھیں, میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ
نہ تو ان کو گولی ماری گئی ہے کیونکہ افواہیں اٹھ گئی تھیں کہ افسروں کو پکڑا اور گولی مار دی، نہ گولی مار دی گئی ہے اور نہ ہی ان پہ کوئی تشدد یا زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے 2 دفعہ مل چکا ہوں، اور ظاہر ہے ان کا ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل میں اگر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو انہیں سزا ہوگی، لیکن پاکستان آرمی میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس قسم کے کیسوں میں کسی افسر کو گولی مار دی جائے۔ تو انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ سے آپ ملیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوئے، بہت مطمئن ہوئے، اور مجھے چائے وائے پینے کے لیے کہا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی نکل جانا چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر اس سے گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو اس کو جب میں کمپیئر کرتا ہوں اپنی قید سے، 1984 جنوری میں مجھے اور میرے بہت سارے دوستوں کو قید کیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق کے خلاف ایک کانسپریسی میں۔ تو 6 ماہ تک ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں کو، بیویوں کو، بیگمات کو، دادیوں نانیوں کو، بزرگوں کو، کسی کو خبر نہیں تھی کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، یا مار دیے گئے۔ تو وہ ظلم، اس ظلم کا جواب تو کسی کو دینا پڑے گا نا۔ بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے 5 10 20 50 100 افسر پکڑ لیے، آپ کے پاس 7 لاکھ فوج ہے، آپ کے پاس مغلوں والے قلعے ہیں، آپ کے پاس لاہور کا قلعہ ہے، اٹک کا قلعہ ہے، آپ کے پاس کمانڈوز ہیں، ایس ایس جی ہے، آپ کو کیا فکر ہے؟ وہ قیدی ہیں، آپ ان کا ٹرائل کریں، بھگتیں، ان کو بے شک سزا دیں، گولی ماریں، لیکن آپ ان کے پیرنٹس کو، ان کے بچوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی بہادر قوم یہ اس سے اجتناب برتتی، اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوور کاشس بھی تھے، اور ان میں دل بھی نہیں تھا، جگرا بھی نہیں تھا، اور انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ جن عورتوں کو، جن ماؤں بہنوں کو وہ اپنی بھابیاں، اپنی بہنیں کہا کرتے تھے، آپ نے ان کو کتنا عرصہ اذیت میں ڈالے رکھا، اور بتایا نہیں کہ آیا ان کا شوہر، ان کا بھائی، ان کا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں، اور ہے کہاں پہ۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات جو مجھے یاد آئی کہ ان لوگوں کا، یہ میرے 10 کے قریب تھے آفسرز، 10 تھے یا 11 تھے، تو ان لوگوں کا ٹرائل ہوا وہاں پہ اٹک قلعے میں۔ اٹک قلعہ تو اس کے لیے بڑا مشہور ہے، وہاں پہ 50s سے لے کے آج تک جو بھی باغی اور اس قسم کا آدمی پکڑا جاتا ہے وہ اس کو وہیں بند کرتے رہے ہیں۔ اور یہ قلعہ اکبر بادشاہ نے بنایا تھا، اور کس کے خلاف بنایا تھا؟ وہ جو پٹھان شاعر نہیں تھا، بابا کیا نام تھا، دیکھیں میرے نام بھول جاتے ہیں، جو مغلوں سے لڑتا رہا اور جس نے وصیت کی تھی کہ میری قبر اس سڑک سے اور ان راستوں سے ہٹا کے اس جگہ پہ بنانا جہاں پہ مغلوں کے گھوڑوں کی گرد نہ پہنچے۔ وہ حریت پسند تھا اور پشتوں کا سب سے بڑا شاعر، تو وہ قلعہ اس کے لیے بنایا گیا تھا، اور گوروں نے اس کو آباد رکھا۔ بعد میں اندر بیرکیں بنی گوروں کی، اور گورے وہاں سے گورا پلٹنوں کو اور پاکستانی انڈین ٹاؤٹوں کو لے کے تو افغانستان کی طرف بھی جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال بتانے والی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کا ٹرائل ہوا، اور ٹرائل جو ہے کس نے کیا، یہ آپ کو بڑا تعجب ہوگا سن کے، ان کا ٹرائل کیا بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق نے۔ اور بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق نے جب ان کا ٹرائل کیا تو وہ ہر دوسرے تیسرے دن جا کے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی رپورٹ کیا کرتے تھے، چونکہ آرمی چیف تھے اس وقت جنرل ٹکا خان، تو ٹکا خان تو بھٹو صاحب کے فین بھی تھے، اور چونکہ بنگال میں جو کچھ کر کے آئے تھے پوری دنیا ان کی مخالف تھی، تو بھٹو صاحب نے ان کو آرمی چیف بنا دیا تھا۔ تو بریگیڈیئر ضیاء الحق
टिक्का खान को रिपोर्ट करते थे और टिक्का खान उन्हें लेके भुट्टो साहब के पास जाया करते थे कि उन अफसरों के ट्रायल में ये हुआ, आज फलाने ने ये बताया, फलाने ने ये बताया। और फिर जब ट्रायल एंड पे पहुंचा, ये सारी बातें गौर से सुननी है, मेरे पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिदों को भी और पाकिस्तान के सब अवाम को भी, स्टूडेंट्स को भी, सबको गौर से सुननी है कि जनरल ज़ियाउल हक ने, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने ट्रायल किया, और ट्रायल के बाद, ट्रायल के दौरान जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले जाके, जिनके ख़िलाफ़ ये साजिश हुई थी, तो उन्होंने भुट्टो साहब से कहा हाथ रख के सीने पे कि सर मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से 2-4 को फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए ताकि बाकी फ़ौज के लिए इबरत बने। और भुट्टो ने आगे से क्या जवाब दिया? ठीक है, भुट्टो एक बहुत बड़ा करैक्टर थे जो मुतनाज़े भी थे, लेकिन वो ना फरिश्ता थे और ना शैतान थे। भुट्टो वो थे जिन्होंने बहुत कुछ दिया भी और उनकी वजह से बहुत कुछ गया भी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इंसानियत देखें। भुट्टो ने कहा कि कतन नहीं ब्रिगेडियर साहब, मैं इनमें से किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं होने दूंगा। आप इनको मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ के मुताबिक जो सज़ाएँ बनती हैं वो इनको दें, लेकिन किसी को डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी, ना मैं अप्रूव करूँगा। और फिर क्या हुआ, ये 1973 में ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़ियाउल हक ने ट्रायल किया, और 5 जुलाई 1977 को मेजर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 4 स्टार जनरल बन चुके थे 73 से लेके 77 तक। तो जनरल ज़ियाउल हक ने, मोहम्मद ज़ियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता उलट दिया। जो काम वो अफसर्स करना चाहते थे, जिनको भुट्टो साहब ने और मेरे कर्नल ने भी गद्दार कहा, वही काम जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने कर दिया, भुट्टो का तख्ता उलट दिया। और फिर तख्ता ही नहीं उल्टा, भुट्टो को फांसी के तख्ते तक ले गए। और फिर यही नहीं, मोहम्मद ज़ियाउल हक ने ये जो कंस्पिरेटर्स थे जिनको वो सज़ाए मौत देना चाहते थे, इनमें से कई को बहुत बड़े बड़े जॉब्स दिए, कई को ज़मीनें अलाट की, और एक को जो मेजर नादिर परवेज़ थे, वो बड़े, मैं उन्हें चाहने वालों में से हूँ, क्योंकि वो PMA में मेरे आखिरी दिन थे जब वो प्लटून कमांडर बन के आए थे, और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई 10 पंजाब के हवाले से, जहाँ मेरे अंकल थे वो फजल हुसैन और कर्नल अब्दुर्रहमान, मेजर अब्दुर्रहमान, तो उन्हें बहुत पसंद आया। मेरे शबीर भी उनके साथ थे, शबीर शरीफ और नादिर परवेज़, इन दोनों ने मेरे साथ बड़ी गपशप की और मुझे बड़ा इनकरेज किया और कुछ मामलों में तारीफ़ भी की। तो नादिर परवेज़ भी बहुत अच्छे अफसर थे, इसी तरह बाकी भी ऐसे ही थे। तो नादिर परवेज़ को जनरल ज़ियाउल हक ने मुशर्रफ नवाज शरीफ की कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनवाया। अब मुझे ये बताएं, मुझे पाकिस्तान आर्मी बताए, मुझे पाकिस्तान की हुकूमत बताए, मुझे पाकिस्तान के जजेस बताएं कि वो ऑफिसर्स जिनको ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने गद्दार करार दे के तो ट्रायल किया और लंबी सज़ाएँ दी, 10 साल, 5 साल, 4 साल, इस तरह की, हमारे जितनी लंबी तो नहीं थी, वो सज़ाएँ दी, फिर सज़ाएँ माफ़ भी की, गद्दारों की सज़ाएँ माफ़ करके उनको फेडरल कैबिनेट तक ले गए। तो मुझे बताएं ये क्या है? ये मुल्क है, ये बनाना स्टेट है, या ये हर ताकतवर के हाथ की छड़ी है? तो ये हुआ। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी आपने लगा दिया, जो कि पाकिस्तान का पहला मुंतखबा वज़ीर आज़म था। तो फिर आगे इसके क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगा। अभी तक फ़िलहाल इतना ही।
ہاں یہاں پہ ایک چیز میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، جو جنرل اسکو میں مارے گئے الٹیمیٹلی، تو میجر جنرل تجمل حسین ملک یہ بھی اسی قسم کی ایک سازش کے حوالے سے گرفتار ہوئے تھے. بہت پائے کے افسر تھے، بہت بڑے اور اچھے مسلمان تھے، بلکہ متشدد مسلمان تھے، بہت آنسٹ اور دیانتدار آدمی تھے. تو لیکن ان کا قصور صرف اتنا بنا کہ جیلم کے ڈو کمانڈر تھے، تو ایک دن انہوں نے اپنا کرنل سٹاف جو تھا اس کو بلا کے تو امام غزالی کی احیاء العلوم سامنے رکھی، اور اس میں کہا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک ظالم حکمران جب آ جائے پار میں تو اس کو اٹھانے کے لیے تمہیں کچھ کرنا چاہیے. تو کرنل زبیری اسی وقت، جو کہ ان کے اپنے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اسی وقت جی ایچ کیو میں گئے، جنرل ٹکا کو بتایا، اور اسی شام جنرل تجمل کو گرفتار کر لیا گیا. پھر ان کا ٹرائل ہوا، سزا بھی ہوئی. لیکن میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے ان افسروں کو سزائے موت سے بچایا، اور جنرل تجمل حسین کو انہوں نے جب ریٹائر کر دیا گیا، پہلے تو سزا نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی، جب ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا تو ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے 2 مربع زمین بھی دی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بھٹو کا رویہ کیا تھا، اور بعد میں ہم سے جنرل صاحب نے، شہید جنرل نے ہم سے کیا کیا، وہ بھی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینکس لاٹ.